अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खात्मे का इशारा दिया है और सिंध गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान है। और पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, फवाद चौधरी काफी है उनके लिए। सिंध में आते ही उन्होंने टारगेट किया है गवर्नमेंट को। और क्या गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं? और गवर्नर राज जब उनसे पूछा गया उन्होंने इनकार किया। और दूसरी बात, पता नहीं क्यों पीपल्स पार्टी वाले डरते हैं। उनसे पूछा जाए 10 साल के अंदर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, उन्होंने पैसे कहां लगाए, कैसे लगाए? और इमरान खान गवर्नमेंट जो खामोश, चुप और कमजोर नजर आ रही है। जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने बातें की, वो आज नजर नहीं आ रही। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 2 चीजें, एक तो इलेक्शन से पहले वादे, दूसरे शादी से पहले वाले वादे कभी हमेशा सब पूरे नहीं किए जाते। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए सैयदा मारवी राशिदी साहिबा, एमपी है, वोकल हैं, सीनियर है, पहले भी पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं, अभी भी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सदरा इमरान साहिबा तहरीक इंसाफ की एमपी है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। खियलदास कोहिस्तानी साहब सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, एमएनए पीएमएलएन के, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। मारवी साहिबा, ये क्या कहा उन्होंने? गवर्नमेंट के खात्मे की बात की है उन्होंने कि चंद दिनों में, मैं नहीं कहता सिंध हुकूमत चंद दिनों में। देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो स्टेटमेंट है, फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट है, मैं समझती हूँ कि खरगोश के ख्वाब हैं। जिस तरह खरगोश के ख्वाब देखता है और समझता है कि जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ उन्हीं में वो गुम होता है। सबसे पहले तो मैं कंडेम करती हूँ, आपने जिस आइन के तहत ये कसम खाई है, हल्फ लिया है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हम किसी भी तरह से ना शबखून मारने देंगे, ना हमला बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इसी आइन के तहत 18वीं तरमीम आती है। उसी 18वीं तरमीम में फिर आ जाते हैं हमारी सूबाई खुद मुख्तियारी आती है। तो आप देखें, सूबाई खुद मुख्तियारी होने के बावजूद भी अब अगर वफाक से हमें डिक्टेशन मिलती है तो यकीनन ये अमल सही नहीं है, क्योंकि आप सूबाई खुद मुख्तियारी पे हमला करके जो सिंध के लोग हैं उनकी जो तर्जमानी करने वाले मेंबरान की आप हक तलफी करते हैं, जो कि वफाक को बहुत भारी पड़ेगा। और सिंध हुकूमत को गिराने की बात करते, ये तो आपका ख्वाब कभी पूरा ही नहीं होगा। इंशाल्लाह आगे आने वाली जो हुकूमत होगी वो भी वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जमहूरियत दुश्मनी है ये जमहूरियत दुश्मनी इनकी तरफ से है, क्योंकि जमहूरियत की दावेदार बन के आप बारहा कह चुके हैं कि हम एक जमहूरी तरीके से आए हैं ऐवान के अंदर, क्योंकि आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप कंटेनर से वापस असेंबली में पहुंच चुके हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन चुका है, फिर भी ऐसे दावे करना मुझे समझ नहीं आता। मैं समझती हूँ कि इस पे स्पेशली इमरान खान साहब को अपने वजीरों मुशीरों के बयानात का जो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा वो बिला जवाज़ बातों से, गैर जमहूरी रवैयों से, और मैं समझती हूँ जो उनके वज़ीर और मुशीर थे उनकी वजह से पहुंचा था। और वो जिस तरह से आज उनके लीडरान अंदर हैं या केसेस का सामना है, तो ये मौजूदा गवर्नमेंट में भी फवाद चौधरी साहब हों या चौहान साहब हों, इनको बहुत ख्याल करना चाहिए, इनको मोहतात होना चाहिए। हमें वफाक को चाहिए कि फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनको मजीद मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ऑल टुगेदर जो इमेज जाता है वफाक का बाकी मुल्कों में, वो यही होना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्तहकम है। पर आपके, क्योंकि मैं समझती हूँ कि न सिर्फ हमें मुल्क से बाहर खतरात हैं, पर आज के जैसे आपने वीकेंड पे देखा जिस तरह से मुजाहरे हुए, और उसमें भी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप मुझे टाइम दें कि 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान आता है 7 मिनट कोई 14 सेकंड का बयान आता है, उनमें अलग चीज़ बयान की जाती है कि हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं होने देंगे। उसके बाद आप आ जाएं मुख्तलिफ वज़ीर और मुशीर जो बयानात देते रहे,
کہ معاہدہ ہو رہا ہے، فائنلی معاہدہ ہو جاتا ہے، اور 5 نکاتی معاہدے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب جو ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، جس نے بیان بازی کی ہے یا ججز کو یا کورٹس کو یا افواج پاکستان کو برا بھلا کہا ہے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو 3-4 چیزیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کس چیز کو زیادہ، یعنی کہ آپ کہیں گے گورنمنٹ کنفیوز ہے، کنفیوز ہے، شدید میں ساتھ آپ کی طرف آؤں گا، بحران کا شکار ہے۔ اور ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے آ کے گورنمنٹ کہہ رہی ہیں کہ چند دنوں کی مہمان ہے اور گورنمنٹ چل نہیں سکتی، ہماری سپورٹ ہے، وفاق کا تعاون ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت دشمنی ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ فواد چودھری نے جو آج اپنا بیان دیا، میں خود بھی وہاں موجود تھی، وہ اس کو بہت ہی زیادہ ہائی پچ پہ آ کے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب ہو سکتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہو۔ کیوں جائے گی؟ کیسے جائے گی؟ دیکھیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دیر آر نمبر آف کیسز ان کنسیڈریشن۔ پھر گورنمنٹ کیسے جائے گی؟ فرض جائیں گے نا، وہ جیل میں جائیں گے نا، گورنمنٹ آپ گورنر راج لگائیں گی؟ نہیں، نو کانفیڈنس موشن لائیں گی، یہ دو طریقے، یا تو آپ فارورڈ بلاک بنوائیں اندر سے گورنمنٹ کو گرائیں، یا تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اسٹریٹجی کیا ہے۔ ہم ابھی تو اسٹریٹجی کو ریویل نہیں کریں گے۔ ہے صحیح اسٹریٹجی؟ اسٹریٹجی ہمیشہ ہوتی ہے، ہر حکومت کی ہوتی ہے، ہر سیاسی پارٹی کی ہوتی ہے۔ کیا اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ وفاق کے اندر یہی کریں، کیونکہ آپ کی بیساکھیوں پہ گورنمنٹ ہے، گر جائے گی؟ 4-5 ممبرز ہیں، جلدی وہ ایکچولی اپنی پارٹی کے اپنے انٹرنل ایشوز میں اتنے زیادہ کانفلکٹڈ ہیں، دونوں پارٹیز اس وقت اپنی کرپشن کو سیف گارڈ کرنے میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے۔ آپ کنفیوز ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں کیسز میں؟ نہیں، ہم کنفیوز ہیں، ہم بالکل کلیئر ہیں، ہماری فیڈرل پالیسی بالکل کلیئر ہے۔ نہیں، گورنمنٹ نے بہت اچھا کرسپونڈ کیا ود دی انفلکٹنگ جو ہمارے ایشو آیا تھا پاکستان میں، بلڈ شیڈ کو روکا، جو سب سے پہلی پرائیورٹی تھی۔ ہم سب کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی غلط کام کر رہے تھے اس وقت روڈوں پہ، یا جو تباہی کر رہے تھے، وہ بھی انفارچونیٹلی دکھ کی بات ہے، جیسے بھی ہیں تو پاکستانی، ہمیں ان کو مارنے، ان پہ تشدد کرنے کے بجائے جو انہوں نے زبان استعمال کی، ایک بہتر ڈیفینیٹلی اس کو بالکل زیادہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ریاست برداشت کر سکتی ہے، ریاست برداشت نہیں کر سکتی ہے، ریاست، یہی تو بات ہے، ریاست برداشت نہیں کر رہی۔ اس دھرنے اور اگلے والے دھرنے میں، فیض آباد دھرنے میں ایک فرق مجھے نظر آیا، اس میں جاتے جاتے آخری میں پیسے بانٹے گئے تھے، اس میں نہیں بانٹے۔ میں آتا ہوں معاہدہ کیا، پیسے نہیں۔ میں آپ کی طرح تھا کھیلتا تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو بات اس زبان استعمال کی جاتی ہے گورنمنٹ نے جو کی ہے آج سندھ کے اندر، آپ کو پڑھا ہے پیپلز پارٹی ابھی بھی تعاون کرے گی؟ پہلی بات میں آنریبل ایم پی اے سیدہ ماروی راشدی صاحبہ نے کہا کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جو ان کے منسٹر عام صاحبان ہیں جو بیان بازی کر رہے ہیں، میں میڈم کو بتاؤں کہ یہ خود پرائم منسٹر کی لینگویج ہے، ان کے پسندیدہ یہ بچہ جمہورہ جیسے ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے یہ ہے بچے، چوہان صاحب ہو یا یہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن، اور پی ایم ہاؤس سے ان کو ڈائریکشن آتی ہے کہ آج اس کی طرف اس طرح بدتمیزی کرو، آج پیپلز پارٹی پر ہو، آج برس جاؤ نون لیگ کی قیادت پہ۔ اس پہ کوئی، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس میں پرائم منسٹر صاحب کو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ خود یہی لینگویج استعمال کرتے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا جو مطلب جو عوام کے ساتھ ہوا، پرائم منسٹر بھاگ گیا، اس کو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے تھا، اپنا موقف آ کے ادھر پیش کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے، اتنا ایگریسو تھے، آپ دھرنے والوں سے بات بھی کر رہے ہو اور ان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہو، اس کے بعد پھر آپ نے کر کے معاہدہ ایم او یو سائن کرنے کے بعد پھر کل سے آپ نے دھمکیاں ان کو دینا شروع کر دیے، ایف آئی آر لانچ کر دی۔ تو آپ کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے، ان کو کوئی حکومت کرنے نہیں آ رہی ہے۔ وہی دھرنے والا، جیسے میڈم نے کہا کہ یہ محسوس کر لیں کہ ہم پرائم منسٹر بھی بن گئے، ہم منسٹر بھی ہے، ہمارے حکومت بھی ہے، مگر نہ ذمہ داریاں بھی ہے اس کی۔ اب اپوزیشن وہ ذمہ داریاں محسوس کر رہی ہے، اپوزیشن ان کو چاہتی ہے۔ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سنی، آپ نے سعد رفیق صاحب کی سنی، آپ نے خورشید شاہ صاحب، اپوزیشن ایم اے، ایون ایم اے میں سب پارٹیاں ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی آؤ، نقطہ نظر ہمارا ایک ہی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرپشن سے بچنے کے لیے تعاون مانگ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ دیکھیں امتیاز میر صاحب، میں اپنی قیادت کی بات کروں، نواز شریف صاحب جیل میں جاتے ہیں، اس کی بیٹی بھی جیل جاتی ہے۔ تاریخ میں ایسے نہیں ہوا ہے کہ وہاں سے باہر سے آئے آ کے جیل قبول کرے، وہ خود آئے، 200 سے زیادہ پیشیاں بھگت چکے ہیں۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے، وہ اس وقت بھی نیب کے قید میں ہے۔
اس سے زیادہ یہ کیا کریں گے؟ خاموشی کیوں ہے؟ پھانسی دیں گے، نواز شریف خاموش کیوں ہے؟ نہیں پھانسی دیں گے، جیل، سختیاں، نااہلیاں، جو ان کو کرنا تھا وہ کر لیا. یہی کارڈ انہوں نے کھیلا تھا ہمارے خلاف، آج یہ بھگت رہے ہیں. یہ بھگت رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کرے، اس قوم پہ رحم کرے. آئیں مل کے بیٹھیں اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر تمام پارٹیاں ان سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا نہ ہو دیر ہو جائے ہمیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ جب تک نہیں آئے گا، اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کرے گا، اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لے گا، تب تک آگے ملک نہیں بڑھے گا. ایسی باتیں ہو رہی ہیں ہماری صاحبہ، ایسی باتیں ہو رہی ہیں. کیا ابھی بھی زرداری صاحب ان کو تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے، 5 سال حکومت کرنے دیں گے؟ وہ آپ کی گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں، آپ ان کی حکومت بچانا چاہتے ہیں. ابھی ہوگا آج کے بیان کے بعد؟ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ اگر 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی کوشش کسی بھی حوالے سے کی گئی، کسی بھی فورم پہ کی گئی، تو سندھ حکومت جو ہے، سندھ کے لوگ، سندھ کی عوام شدید مخالفت کریں گے. دوسری بات کہ اگر وفاق کی طرف سے کسی بھی حوالے سے سندھ حکومت کو بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، تو ایک بات تو طے ہے کہ وفاق نہیں رہے گا، کیونکہ وفاق انہوں نے نہیں رہے گی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وفاق میں جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ بیساکھیوں کی مثال آپ کو ملے گی. نمبر گیمز جس طرح سے کلیکٹ کیے گئے، مختلف پارٹیوں سے لوگوں کو توڑ کے اپنی پارٹی میں ڈال کے جس طرح سے حکومت بنائی گئی ہے، جس طرح سے آزاد امیدواروں کو بلایا گیا تھا، جبھی جا کے آپ کی حکومت بنی ہے. آپ بات کرتے ہیں اس صوبے کی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مستحکم حکومت ہے. کسی بے ساکھی پہ نہیں آئی، کسی کے تعاون سے نہیں آئی. ہمارے ووٹس جس طرح سے کچرے کے ڈھیر سے ملے، جس طرح سے کسی اسکول سے ملے، اس کے باوجود بھی ہم نے حکومت قائم کی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ زرداری صاحب ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ ہم، آپ کو یاد ہوگا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے وقت ایک واحد آصف علی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستان کی بقا کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، پاکستان کھپے. کیوں کہ پاکستان میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن موجود ہے، اور اس ویژن کو لیکن آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کی پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کی پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ میں بتا رہی ہوں، ان کی تو یہ حالت ان کی یہ ہے، ذہنی کیفیت یہ ہے کہ ان کو اپنے صبح کے بیان پہ یہ شام کو مکر جاتے ہیں. شام کو دیا ہوا بیان جب صبح کو نیند کر کے اٹھتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے یہ سوچے سمجھے بغیر بولا تھا. تو ان کو اپنے بیانات کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کی اعلیٰ قیادت کو ان کو ایک شرپ کال دینی چاہیے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو حکومتیں آپس میں مل بیٹھ کے پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کچھ مخصوص انڈیویجولز، میں کہتی ہوں پوری حکومت کی جب پورا موقف آئے گا پر یہ مخصوص انڈیویجولز، یہ فیصل واڈا صاحب بیان دیں اس کے پیچھے گورنمنٹ نہیں ہو، فیصل واڈا اور صاحب فواد چودھری نہیں ہو اس کے پیچھے گورنمنٹ نہیں ہو، تحریک انصاف نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ سندھ مخالف جماعتیں، سندھ مخالفت پالیسیز ہمیشہ آپ کو نظر آتی ہوں گی. وفاق میں ماضی میں آپ دیکھیں کبھی ان کی حکومت، ماضی قریب کی بات کر رہی ہوں، ان کی حکومت کبھی کہتی ہے سندھ کا پانی بند کر دیں گے، کبھی کہتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو اڑا دو. ان کے ورڈ ہیں، فیصل واڈوا صاحب کے ورڈ ہیں. کچھ میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ شکیں رکھ کے باقی اڑا دو. آپ لینگویج دیکھیں. دوسرا آپ کیوں کمزور ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کیوں تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ بچانا چاہتے ہیں. آصف زرداری صاحب کیسوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. کیسز اپنی جگہ پہ، یہ کیسز کی جب بات کرتے ہیں دیکھیں ہمیں کیسز کی بات آپ کرتے ہیں. میں کیسز پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ کیسز آپ کے وزیر اور مشیر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ کیس نیب تو ہمارے حکم کی تابع ہے، ان کے جو بیانات سے آتا ہے. نیب کو آپ کام کرنے دیں، کیسز کو آپ جو اصل جو ملوث ہیں، فالودے والا ہو یا کوئی بھی، آپ پکڑیں ان کو، آپ ان سے پوچھیں کس کا ہے. کیونکہ جب تک کسی کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ سیاسی میچورٹی کا اظہار کرنا، اپنے لائے عمل میں اس کو رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، ورنہ یہ سب سے زیادہ نقصان اپنی ہی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں.
आपके मैं ब्रेक के बाद आऊं आपकी तरफ, आपको सवाल में देता हुआ जा रहा हूं, छोड़ता हुआ जा रहा हूं। आपकी गवर्नमेंट अवामी फ्रंट पे भी नाकाम, पॉलिटिकल भी नाकाम, जो वादा आपने इंसाफ का किया था अवाम से भी नहीं करें, एहसास भी आप अपनी पसंद का करना चाहते हैं, पसंद नापसंद पे लोगों को जेल में डलवाना चाहते हैं, कुछ को अपने पास, आपके पास आपकी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो नेब अक्यूज्ड हैं। मैं आपको ब्रेक के बाद उनके नाम भी बताऊंगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक फसाद खत्म होता है, दूसरा फसाद आप खुद शुरू करते हैं। आप खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी हुकूमत को अगर गई कमजोर है, डिलीवर नहीं कर पा रही। वही लोग आपके पास बैठे हैं जो पीपल्स पार्टी में थे, नून लीग में थे, वो आपकी पार्टी में इसीलिए आए, उनको केसेस से बचना था। आपकी कमजोरी ये थी कि आपको कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी आपकी। एक ख्वाब तो खान साहब का पूरा हो गया जिसने वो जद्दोजहद की थी 22 साल से। अच्छा इम्तियाज, आपकी बात जो अभी सेगमेंट में ब्रेक से पहले हो रही थी, एक चीज मैं ऐड करूंगी कि हम बार बार ये बात सुनते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की सिंध में बहुत बड़ी हुकूमत है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट ऑन द नंबर्स। अफसोस की बात ये है कि पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात से सूबाई जमात बन चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक सूबे में थी आज वो फेडरल में है। तो इम्प्रूवमेंट किसकी हुई है, किसने गेन किया है, ये एविडेंट है। दूसरी बात, जब हम ये करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर रही, तो अगर हम देखें हमारी माशी हालात इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर, सारे इंडिकेटर्स इम्प्रूव्ड हैं। इम्प्रूव्ड है। 3 दिन शहर मुल्क बंद था, 170 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, उसके बावजूद आप ये देखें कि कितना डैमेज हो सकता था, कितना डैमेज मेंटेन किया गया है। इट इज अ वेरी पॉजिटिव। कहते हैं कि लोगों के जहन में धरने का कॉन्सेप्ट आपने दिया है, आप जिम्मेदार हैं। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, और पाकिस्तान अपनी बुनियाद से लेके आज तक पीसफुल प्रोटेस्ट को एक और सवाल आपने कहा इनकी पार्टी सिंध तक महदूद है, एक सूबे तक जमात है। ये कहते हैं हमें यहां तक पहुंचाया गया है, आपके लिए कहते हैं कि कराची के अंदर आपको मैंडेट दिया गया है, डाला गया है आपकी झोली में और गोद में डाला गया। देखिए, पीपल्स पार्टी का कभी भी मैंडेट जो है ना, वो कराची में 70 सालों में तो नजर नहीं आया। ठीक है, तो आपको कैसे दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि हमें इनको महदूद किया, हाँ इनको महदूद किया गया, इनके अपने करतूतों ने, इनकी करप्शन की स्टोरीज ने, इनके परफॉर्मेंस ने। सिंध पर कौन हुकूमत करता रहा है पिछले 20 साल में? नवाब शाह की हालत आप उठा लें, आप लाड़काना की उठा लें, सेवन में अस्पताल नहीं है, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फायर ब्रिगेड नहीं मिलती, बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा। 2 महीने आपकी गवर्नमेंट को हुए, 70 दिन आपकी गवर्नमेंट को हुए। आपकी गवर्नमेंट 70 दिन के अंदर गैर मकबूल हुए। लाहौर में हारा, पेशावर में, अटक में, बन्नू में, हर जगह घर में, होम ग्राउंड में हार के आए। 70 दिन में कोई गवर्नमेंट इतनी गैर मकबूल जब तक मैंने इस पाकिस्तान की 70 साल तारीख में देखा है। आपने अपने वो कराची में जीतते हैं, कौन जितवाता है आपको? देखिए, हमारा वोट बैंक जो है ना बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जहाँ पे हम जीते अपने वोट बैंक से जीते हैं, और जहाँ हम हारे वहाँ हम अपनी नाकामी, अपनी गलत डिसीजन मेकिंग से हारे हैं। हमने पार्टी लेवल पे भी इसे एक्सेप्ट किया है। वी बिलीव इन के जो गलती हो उसे एक्सेप्ट करें और इम्प्रूव करें। हम ये नहीं कहते कि अगर हम लाहौर में हारे तो जी लाहौर वालों ने कुछ गलत किया, या हमारे साथ कुछ गलत हुआ, या कोई और मामला हुआ है। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी वहाँ फेल हो गई। कराची में हमारी बहुत रोबस्ट स्ट्रैटेजी थी, कराची में जो चेंज है वो नजर आ रहा है। आज क्या स्ट्रेटेजी बंद थे, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये है कि आप गवर्नमेंट गिराओ, लोगों को धमकियां दो, डराओ। आज आपकी ये स्ट्रैटेजी है। एहसाब के अमल को 2 पार्टियों तक महदूद करो। आपके पास भी तो करप्ट लोग बैठे हैं जिनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, जिनके ऊपर रेफरेंसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं। आपकी स्ट्रेटजी यही है। देखिए, हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, वो है डिलीवरी की स्ट्रेटजी। क्या डिलीवरी है? किस जगह डिलीवरी हुई? हर डिपार्टमेंट में डिलीवरी। क्या मिला? अवाम को 70 दिन में जो मिल सकता था वो मिल रहा है। बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, सीएनजी बढ़ गया। हाँ, तो बिल्कुल ये तो नून लीग जिस तरह मुल्क को छोड़ के गई है वही डिलीवर हो रहा है। 70 साल में वो जहां छोड़ के गए, जितने वो आपके डेबिट छोड़ के गए, जितने डेफिसिट छोड़ के गए, उसके बाद यही होना था। मुल्क की जिम्मेदार आप हैं खियलदार साहब। आज मुल्क कह रही हैं जो तबाह हाल है, माशी तौर, सियासी तौर, आज मुल्क की जो हालत है वो कह रही हैं कि आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपके दौर के ऊपर केसेस हैं, आपके ऊपर, आपके शहबाज शरीफ भी जेल में है, सब कुछ है, इसके जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं हैं। देखिए, जब हमारी हुकूमत गई थी, हमारा डॉलर भी मुस्तकम था, हमारी मईशत भी मुस्तकम थी। आप सर्वे निकालो, जो भी आलमी सर्वे आते हैं वो आप चेक कर लो,
اس نگران سیٹ اپ سے بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ملک کے حالات, اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ, ان کو یہ پہلے بھی الزامات ہم پہ لگا دے رہے, ان کو پتہ, انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ان کا جو بڑا وہ کرتا تھا انگریزی ٹاں 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 ٹاں, یہ اسد عمر, اس کی ذہانت بھی آپ نے دیکھ لی 70 دنوں میں, وہ اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا. کوئی ان کے پاس ویژن نہیں ہے. یہی باتیں جو عمران خان صاحب کرتے تھے کہ نہ میں قرضہ لوں گا, میں بے شرم ہو جاؤں گا, میں یہ پتہ نہیں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, ساری جو چیزیں, جو منافقت, جو یوٹرن, میں کہتا ہوں اس جیسا عالمی یوٹرن بندہ کوئی نہیں جتنا اس نے لیا. اور آپ نے جو بات کی فواد چودھری کی, گورنر ہاؤس میں جو اس کا بیان تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, جب تحریک انصاف ہاؤس میں پریس کانفرنس میں نے اس کی سنی, اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا. تو مطلب 1 گھنٹے کا راستہ ہوگا, مطلب 1 گھنٹہ اس کو لگا ہوگا اس پریس کانفرنس سے دوسری پریس. گورنمنٹ چاہتی کیا ہے؟ گورنمنٹ چاہتی کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں کرنا کیا ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. ان کے پاس جو ان کے وزراء ہیں ان کی کوارڈینیشن نہیں ہے. ان کو 2-3 لوگوں کو ان کو دیا ہوا ہے کہ ٹاسک بھی آپ صرف نواز شریف پہ ڈالتے, جو بھی بھائی آپ آگے نکلو, آپ جو بھی ناکامی ہوتی ہے بولتے نواز شریف گورنمنٹ, PMLN کی گورنمنٹ. بھائی آپ کس کھاتے میں آئے, آپ کو مینڈیٹ کیوں لے کر آئے, آپ کو کیوں بٹھایا گیا ہے, آپ کو کیوں مسلط کیا گیا اس قوم کے اوپر؟ اس لیے کہ آپ یہ ماضی میں لگے رہے ہوئے. ہمیں جب 2013 میں ملا تھا ہمیں بھی خزانہ خالی ملا تھا. 2008 میں مشرف نے پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دی, تب بھی خزانے کی یہی حالت تھی. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہم اپنی جگہ, اگر ہمیں مینڈیٹ نواز شریف صاحب کو دیا, انہوں نے ڈیلیور کیا, انہوں نے سی پیک لایا. اب وہی کام آپ کر رہے ہیں نا, آپ نے سی پیک کو مشکوک بنایا, سی پیک میں خدشات آپ نے ظاہر کی. آج کیوں آپ چائنا سے جا کے بیٹھ گئے ہو؟ نواز شریف صحیح تھا, اس کی پالیسیاں صحیح تھی, وہ سی پیک کی انویسٹ صحیح لایا. آپ سعودی عرب گئے, نواز شریف صاحب گئے, صحیح گئے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے. آپ کون سے لیڈر ہیں؟ ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہے, ڈیموکریٹک لیڈر ہے عمران خان ہے, یا واقعی عامر ہے جس طرح وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, چند لوگ ہیں ان کے ارد گرد, وزیر مشیر, وہی چلا رہے ہیں اس طرح گورنمنٹ؟ یہ خود کہتے تھے بادشاہت ہے ملک میں زرداری صاحب کی, ایک فیملی کی, فیملی لیمیٹڈ کمپنیز ہیں. یہاں بھی تو دوست یار ہیں, فرینڈز لیمیٹڈ کمپنی یہ بھی تو چل رہی ہے. دیکھیے, جمہوریت کی دعوے دار موجودہ حکومت میں سمجھتی ہوں کہ آمرانہ سوچ رکھتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ارد گرد ان کے وزیر اور مشیر ہیں, ان کو چاہیے تھا جتنے یہ دعوے کرتے تھے کہ ہماری گورنمنٹ الگ ہوگی, تو ان کو کہیں باہر سے جس طرح یہ امپورٹ کرنے تھے, کہیں ایتھوپیا سے, کہیں کسی اور ملک سے یہ لوگ لاتے. کیوں انہوں نے باقی پرانی گورنمنٹس کے لوگ اٹھا کے اپنی کیبنٹ میں شامل کیے ہیں؟ کیوں انہیں, وہ آپ کی پارٹی میں تھے تو صحیح تھے, ادھر گئے تو غلط ہیں, آپ کے ساتھ اتحادی تھے تو صحیح تھے, ان کے پاس گئے تو غلط ہیں. میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ یہ گورنمنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم نجوم رکھتے ہیں, جو تعویذ پہ چلتے ہیں, تو تعویذ اور گنڈے پہ یقین رکھتے ہیں, گورنمنٹ بھی اسی کی وجہ سے ملی ہے. ان کو ملی, یہ خود مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہیں جا کے آپ نے سر ٹیکا, کہیں جا کے آپ نے دعا کی, کہیں جا کے چادر چڑھائی, آپ کو مل گئی, کسی بھی وجہ سے مل گئی, دی گئی ہے یا مل گئی ہے, بڑے بڑے ہاتھ تھے. میں سمجھتی ہوں بہت سی چیزیں ہیں جس طرح سے آپ کے آج تو وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے یقیناً, جس طرح سے ان کو 2-3 دن پہلے جس طرح سے دھمکیاں ملی, جس طرح سے فوج کو, جس طرح سے عدلیہ کو مار دو, ان کو ختم کر دو, پھر جا کے یہ جو بیان آتا ہے عمران خان صاحب کا, وہ بھی شدت کا رویہ اختیار کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ نہ تھا کہ اس پہ اپنے ہی بیان پہ عمل کرواتے, یہ چلے گئے چائنا. اس کے بعد جو ہوا 36 گھنٹے میں 160-70 ارب کا ٹیکہ انہوں نے لگایا ہے جو عوام کی معیشت پہ, جس طرح سے انہوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا. آپ کے دور میں بھی ہوا تھا, طاہر القادری صاحب نے کیا تھا, ان کے دور میں بھی ہوا تھا. دیکھیے, پر یہ تو الگ تبدیلی کے دعوے دار ہے. حکومتوں میں چیزیں ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہر کوئی اپنے طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش, یہ نہیں کہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے, یہ نہیں کہ آپ معاہدے کریں. معاہدے تو آپ نے بھی کیے تھے, 5 نکات جو ان کا کیا تھا معاہدہ, انہوں نے بھی کیا تھا. ان کا معاہدہ کیا ہے؟ ان کا معاہدہ ہے ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف اگر کسی نے احتجاج کیا ہے, اگر سڑکیں بلاک کی ہیں, اگر لوگ مر رہے ہیں, ان کو ان کے آگے آپ گھٹنے ٹیک کے آپ کہتے ہیں کہ جی حضور جو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کمزور گورنمنٹ
کیا کرے گی؟ عوام کے ایشو حل کرے گی؟ خود ہی پریشان گورنمنٹ کیا مسئلے کا حل کرے گی؟ ایک فیصلہ ایک دن ہوتا ہے، دوسرا فیصلہ دوسرا ہوتا ہے. آپ سے تو ایک آئی جی نہیں سنبھالا جاتا، آپ سے تو ایک ڈی پی او نہیں سنبھالا جاتا. آپ کے تو آرڈر سپریم کورٹ ایک دن میں اڑا دیتے ہیں کہ بھائی وربل آرڈر کچھ نہیں ہوتے ہیں، بادشاہت نہیں ہے یہاں، ریٹن آرڈر ہوتا ہے، کوئی پروسیس ہوتا ہے، کوئی تھرو. ایک گائے ایک فصل میں فارم ہاؤس میں گئی، آپ نے آئی جی چینج کر دیا. کتنا مذاق بنایا اس گورنمنٹ. گائے بھینسیں ان کے لیے بہت شروع سے بڑی امپورٹنٹ ہے، سیکریڈ ہے ان کے لیے. نہیں، اس پر تو میں کمنٹ نہیں کروں گی گائے بھینس والی بات پہ، کیونکہ ہماری ایک مائنورٹی کمیونٹی کے لیے وہ واقعی بہت سیکریڈ ہے. نہ وہ گائے بھینسیں جو گئی تھی فصل میں جو گئی بھی تھی، ہے، لیکن یہ گائے بھینس کا ٹاپک ہماری آزم سواتی صاحب، آزم سواتی اس گائے کی اس بات گائے کی بات، آزم میں اس سواتی گائے کے کی بات نہیں کہ آپ ادھر لے نہیں، نہیں میں کہہ رہی ہوں گائے بیچنے سے آزم سواتی گائے صاحب، آزم سواتی کے فارم ہاؤس میں صرف گائے بھینسیں گئی تھی، آئی جی تبدیل ہوا. سر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اتنی ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے کہ آج آپ یہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کر. آپ مجھے بتائیں ہاں ٹرانسپیرنٹ ان کے دور میں نہیں کرتے، آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا کیا ہوتا تھا اور کس طرح سے کور کیا جاتا تھا. آپ مجھے ایک تحریک انصاف کے لیڈر کا نام بتا دیں جس نے اعظم سواتی کو ٹی وی پہ یا آف ٹی وی سپورٹ کیا ہو. کیا منسٹری واپس لیں گے؟ کیا منسٹری واپس لیں گے؟ پولیٹیکل میں آ رہا ہوں، کیا منسٹری واپس لیں گے؟ پارٹی اپنا ڈیسیشن پارٹی کا ڈسپلن ایکشن ہوا ہے. دیکھیں ابھی میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتی. چلو مجھے سوال کرنے دیں. میں انہوں نے کہا کسی نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. دو بندوں کا نام بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک سب سے پہلے اسی فواد چودھری نے کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا ٹی وی پہ. اس نے کہا سنیں اس نے عدالت کی طرف سے نوٹس ہوا، اس نے معافی مانگی ہے. فواد چودھری نے معافی مانگی. ہاں بالکل، کیونکہ شہریار آفریدی نے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی نے میں آپ کو بتاؤں شہریار آفریدی نے ان کو سپورٹ کیا. تیسری میں آپ کو بات بتاؤں، سپریم کورٹ کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے اور معلوم کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر فواد چودھری نے ان سے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے، اگر ایک آئی جی پرائم منسٹر چینج نہیں کروا سکتا تو الیکشن ان کا بیان کو آف ٹاپک کنسیڈر کیا جا رہا ہے. نہیں پریس کے سامنے میرے پاس فوٹیجز ہیں، میرے پاس فوٹیجز ہیں. بنیاد پہ سپریم کورٹ نے نوٹس اس لیا معاملے تھا. میں اعظم سواتی کو سٹنگ سینیٹر کو پارٹی لیول پر آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ کلیئر ہوا، جب ہماری پارٹی کے سامنے چیزیں آئی، سپریم کورٹ میں گیا، نو ون از ڈیفینڈنگ دس کیس. پارٹی اسٹینڈز ود دا لاز. ہم بہت زیادہ لا کو رسپیکٹ کرتے ہیں. جو سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہوگا اس کی روشنی میں ہم نے پہلے بھی بڑے فیصلے لیے ہیں اپنے بڑے بڑے یہ نیا پاکستان ہے. آپ تڑیاں دیتے ہیں، یہ نیا پاکستان ہے. آپ ڈراتے ہیں، ہم پہ سزائیں دیتے ہیں، یہ نیا پاکستان ہے. کیا عمران خان کے لیفٹ اور رائٹ ان کی کیبنٹ میں، اس کی ٹیم میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر نیب ریفرنسز چل رہے ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں، انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں؟ آپ ان کے اوپر الزامات لگاتے. آپ کی گورنمنٹ میں 2 مہینے ہوا ہے، اتنے ایشوز، آپ ان کو گرفتار ہونے دیں گی؟ بالکل ہونے دیں گے. خان صاحب ہونے دے گا؟ خان صاحب بالکل ہونے دیں گے. آپ پارٹی کی اسٹریٹجی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے لیڈران جن کے خلاف سپریم کورٹ سے ڈیسیشنز آئے، آج وہ ہماری ٹاپ ڈیسیشن میکنگ کا حصہ نہیں ہے. مثلا جہانگیر ترین بیٹھا رہتا ہے اجلاس میں، اس کی بہن کو آپ سینیٹر کر رہے ہیں. ان کی بہن جو ہے وہ ایک انڈیویجول اینٹی ہے. ان کی بہن یہ موروثی سیاست نہیں ہے، یہ نہیں ہے لیگیسی سیاست. انہوں نے کہا تھا ان کی بہن فریال ٹالپور کے اوپر، آپ نے کہا تھا حیدرآباد کے جلسے میں، آپ نے کہا تھا کہ یہ کیسی پارٹیاں، یہ کیسی جمہوریت ہے، بھائی آگے پیچھے. ان کی بہن نے ان سے پہلے پارٹی جوائن کی تھی. ان کی بہن اسلام آباد سیکٹر F10 سے الیکٹڈ وائس چیئرمین رہ چکی. آج بھی سی ایم پنجاب جا، وہ کیا جہانگیر ترین کا نہیں لگا ہوا؟ نہیں، سی ایم پنجاب حکومت کا لگا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا لگا ہوا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو 22 سال عمران خان قوم سے جھوٹ بولتے رہے، گورننس، میرٹ، بڑا مطلب جہاں پہ بھاشن دیتے تھے کیا کیا وہ سنہری باتیں کرتے تھے. جب اے ڈی خواجہ کی سندھ میں بدلی ہوئی، آپ نے دیکھا عمران نے کیسے آکے دھمالے ماری. میں اے ڈی خواجہ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں اے ڈی خواجہ ایک ایماندار افسر ہے، مگر وہ بھی چیف ایگزیکٹو تھے. مراد علی شاہ بھی منتخب ہو کے آئے تھے نا، تب کیوں وہ بھڑکے مار رہے تھے؟ آج آپ نے دیکھا جب بائی الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا یہ حکم تھا کہ بائی الیکشن تک کوئی بھی بدلی نہیں ہوگی. انہوں نے آئی جی پنجاب بدلی کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے؟ یہی جو اداروں کے محافظ بنے ہوئے تھے آج اداروں پہ حملے کر رہے ہیں.
ایک ان کا ذاتی یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی آپ کا ترجمان انفارمیشن منسٹر جا کے معافی مانگ کے آئے سپریم کورٹ میں پھر پتہ کیا کہا پھر بولا یہ سول بیوروکریسی مطلب آپ یہ یو ٹرن لیتے ہیں آپ اتنے یو ٹرن لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ سول بیوروکریسی کو کہہ رہا تھا مطلب آپ نہ سول بیوروکریسی کو برداشت کر رہے ہیں نہ آپ اداروں کو برداشت کر رہے ہیں آپ کو منہ میں جو آتا ہے آپ کہہ دیں. ایک اور چیز سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنے بھی صحت کے ادارے ہیں ہاسپٹل صاحب کی سندھ سے بھی بدتر ہیں خیبر پختونخوا کے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں اس کو ڈیپلی دیکھنا چاہیے اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ ہے وہ امپروو ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بدتر ہے, امپروو ہونا چاہیے. آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر بہت ہی دیکھیں خیبر پختونخوا اور باقی پورے پاکستان میں آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے. یہ جو احتساب ہو رہا ہے یہ ایک یا دو پارٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, من پسند احتساب ہو رہا ہے. تو انہوں نے تو کوئی کیوں نہیں انہوں نے NRO دیا ہے کیا جو ان کی پارٹی میں گئے ہوئے کیو لیگ سے مشرف لیگ سے پیپلز پارٹی سے جنہوں نے آپ بتائیں نا آپ نے آپ کیوں نہیں آپ کے جو سپریم کورٹ نے بلانے ہم نے تھوڑی ان کو بلانا آپ اپوزیشن لیڈر کو NRO نہیں دیں گے. NRO تو انہوں نے اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے. کس کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے؟ بابر ایوان کو NRO دیا ہوا ہے. کس چور کی داڑھی کے تنکے اچھل رہے ہیں؟ NRO تو انہوں نے بابر ایوان کو دیا ہوا ہے. NRO تو انہوں نے فواد چودھری کو دیا ہوا ہے. NRO انہوں نے پوری جو ان کی کیبنٹ کے 80% لوگ ہیں وہ آئے ہوئے دوسری پارٹیوں سے. پہلے بنی گالا میں واشنگ مشین لگی ہوئی تھی وہاں سے صاف ہو کے آ جاتے تھے. ابھی انہوں نے NRO یہ حکومت میں آ گئے تو نیب کے جو مطلب جس پہ ریفرنس ہے کیوں نہیں اریسٹ کیا جاتا ہے؟ شہباز شریف کو آپ اریسٹ کرتے ہیں, آپ دھمکیاں دیتے ہیں, آپ بولتے ہیں 50 لوگوں کو گرفتار کریں گے, ہم یہ کریں گے. ایک بھی آپ کا کرپٹ بندہ نہیں گرفتار ہو سکتا. کیا وجہ ہے ماروی صاحبہ ان کا ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوتا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کون رکاوٹ ہے؟ کیا ان کے ساتھ سارے ہاں دیکھیے ان کی ایک بھی بندہ نہیں گرفتار ہوتا. یہ لاڈلے ہیں, یہ لاڈلے بہت سے اداروں کے ہیں جن کی بیسس پہ یہ جیت کے آئے ہیں, یہ ان کے لاڈلے ہیں. اب لاڈلے جب آپ تبدیلی کا نام لے کے نعرہ لگا کے آتے ہیں, آپ احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں, آپ کو اعظم سعودی کے کیس پہ سپریم کورٹ کا یہ بھی تھا اسٹیٹمنٹ تھی کہ کیوں نہ ان کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا جائے, استعفیہ لیا جائے. آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایک سپریم ادارے کا چیف جسٹس آف پاکستان جس کو آپ بہت سمجھتی ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم بھی سمجھ رہے ہیں وہ بلا امتیاز کر رہے ہیں, ہر صوبے میں جا رہے ہیں, ہر صوبے کی کارکردگی بیان کر رہے ہیں. آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو چلتا کریں. آپ مائنورٹیز کی بات کرتی ہیں یا کسی اور کی بات کرتی ہیں, غریب کی بات کرتی ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کا چائنا میں جو خطاب تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پاورٹی کو ختم کرنا ہے, غریب کو اوپر لانا ہے. کیوں نہیں آپ اس غریب کے ساتھ؟ بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آتا ہوں. عمران خان غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا غریب کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آؤں گا. ویلکم بیک ناظرین. غربت ختم کرنے کے چکر میں غریب ختم ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کچھ دنوں کی مہمان ہے. کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ نو کانفیڈنس موشن, لوگ توڑے جائیں گے, گورنر راج لگے گا. پیپلز پارٹی بھی یہ کچھ کر سکتی ہے, نون لیگ بھی, لیکن اپوزیشن ڈیوائیڈ ہے. ہاں آپ غربت کو ختم کیا, آپ تو غریب ختم کر رہے ہیں. دیکھیں روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا جو انفارچونیٹلی سندھ میں تو مجھے ڈیلیور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہماری اولین ترجیح پاکستان میں لوگوں کا معیار زندگی اور معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ملک غریب ترین ملکوں میں, پاورٹی اسٹرکنگ ملکوں میں کاؤنٹ نہ ہو. ہماری کوشش یہ ہے, عوام کی ہمارے ساتھ سپورٹ بھی ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنی پالیسیز کو اچھی طرح اگلے 5 سال میں ڈیلیور کریں گے. 70 دن دنیا کی کسی بھی اسٹیٹسٹکس الگورتھم 100 دن کا آپ نے وعدہ کیا ہے, الگورتھم کے حساب سے خان صاحب نے وعدہ کیا ہے, ہم نے نہیں کہا. آپ دعوے وعدے, ایک تو نئی حکومت, دوسرے اناڑی ہیں آپ لوگ. یہ عوام سفر کر رہی ہے, ملک سفر کر رہا ہے. آپ نے وعدے کیے, انہوں نے وعدے نہیں کیے. یہ تو ناکام ہوئے, نون لیگ بھی ناکام ہوئے. آپ کو ووٹ ملا, مینڈیٹ ملا, جب فیک مینڈیٹ تھا, سلیکٹ ہیں, الیکٹ ہیں, سب کچھ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ہاں نا, عوام کا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس. جو آپ کے اتحادی ہیں وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چوری کر کے آئے ہیں نا, میں نہیں کہہ رہا. وہ بھی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, منسٹر ان کی عدالتیں کھلی, ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے. آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ تو گورنمنٹ گر جائے گی.
मजबूरी है ना, कंप्रोमाइज किया है ना, मुफाहमत की ना, वो यासिर ज़रदारी पॉलिटिक्स है ना। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान में आप स्ट्रेटेजी वो करें तो मुफाहमत करें, आप किसी को बुलाएं तो आप करें, नहीं हमारे पास तो खुद ज्वाइन किया है। गिव एंड टेक होता है पॉलिटिक्स में, ऐसे थोड़ी मुफ्त में थोड़ी। देखिए हमारी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान और सिंध में, अगर आप देखें तो कराची की प्रोग्रेस है। पहले दिन से लेकर आज तक जितने आपकी प्रायोरिटी कुर्सी है, इक़्तिदार है, 5 साल इक़्तिदार। देखिए इक़्तिदार के बगैर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। आपने 126 दिन धरना भी दिया, आपने रोड भी ब्लॉक किए, आप इक़्तिदार की तलाश में थे, आपको इक़्तिदार मिल गया। अभी अवाम जाने, मुल्क जाने, आपको क्या, आपको इक़्तिदार करना है? नहीं, ये आपका नैरेटिव हो सकता है, ये अवाम का नैरेटिव नहीं है। ये सियासी पार्टियों का नैरेटिव है। ये सियासी पार्टीज का नैरेटिव कहाँ पर है? ये सियासी पार्टीज कहाँ पे ये बात बोल रही हैं? असेंबली का तो रोज बाइकआउट कर देती हैं। बाइकआउट आपने तारीख में ऐसा पहला वाकया हुआ है, मैं आता हूं ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कौमी असेंबली का कोरम इन्होंने, इनके इत्तेहादी ने, ताकि जवाब देना ना पड़े, ताकि अवाम से वादे किए हुए जो थे, हालत सूरत हाल बड़ी नाजुक थी, वो आपकी ही जमात का बंदा कोई उठ के अगर अब कोरम की निशानदेही करता है तो ये आपका फेलियर है। ये तारीख में पहली दफा। इसके अलावा इन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारा नारा था हमने किसी हद तक उसको डिलीवर किया है, आगे भी कर रहे हैं। इनका आजकल जो इनके लिए चल रहा है महंगाई का तूफान है, उस महंगाई के तूफान में जो चीज चल रही है 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान, क्या ये है नया पाकिस्तान? ये चीज चल रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो चीजें हैं हमारी सबसे ज्यादा इक़्तिदार के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो क्या मान लें कि आपकी 22 साल जदोजहद जो थी हुसूल इक़्तिदार के लिए थी, या सचमुच आप डिलीवर भी करेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी कराची के प्रोग्रेस का है, कराची सिंध का हिस्सा है। सिद्रा बीबी, आपके अगर मिनिस्टर या अगर कोई समझता है कि कराची को सिंध के साथ नहीं समझते या उसको अलग समझते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि कराची और सिंध दो चीजें तो हैं ही नहीं, एक सूबा है हमारा। आप अभी आपने करेक्शन की, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, सिंध प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बात करती हैं कि हमने कुछ डिलीवर नहीं किया। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, इस वक्त थर बड़ा हॉट इशू है, थर पारकर बड़ा हॉट। ये थर पारकर में जाते हैं, जिस तरह से रेड कारपेट अपना इस्तकबाल करवाते हैं, वफाक से आपके नुमाइंदे आते हैं, वफाक में आपकी हुकूमत है, उसके बावजूद 1 रुपए का ऐलान करके आए। जरूरत क्यों पड़ी है? सिंध डिलीवर करें। देखिए वफाक से हमें हम तो डिलीवर कर रहे हैं। इन्होंने 1 रुपए का भी वहाँ पे ऐलान किया। बात करते हैं कि थर में लोग मर रहे हैं, आपने कोई आपका टैक्स फ्री बजट, आपको पैसे चाहिए नहीं वफाक से, आप जीत के कह रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, टैक्स फ्री बजट है, तो आपको वफाक से बात करने के लिए ग्रांट की चीज कह दे। आपका टैक्स फ्री बजट है, आप कह रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है। आपका कराची फेवरेट सब्जेक्ट है, अदर देन कराची। मुझे बताएं कि कहीं आपकी प्रायोरिटी है? सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी है, हमारी वो देखेंगे आपका वादा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, 70 दिन में घरों और नौकरियों का इनका जो वादा है, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां जो इनका वादा है, हम देखेंगे कि सिंध को उसमें हिस्सा कितना मिलता है, सिंध के अजला में कैसे उनको हिस्सा मिलता है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाँ, आप ब्यूरोक्रेसी पे इतनी तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान जो है अपनी पसंद से उनको चेंज करते हैं। आपके दौर में, 10 साल दौर में, सारे पावर, सारी ब्यूरोक्रेसी एक ही बंदे के पास थी, वो थे शहबाज शरीफ साहब, जो अपने अपने पहुंच चुके हैं। नहीं, हमारी कोई भी शहबाज शरीफ साहब वही चलाते थे, इस काद में आला थे, उसको वो नहीं, वो बात ही नहीं है। मैं इनके जो आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, इन्होंने यूटिलिटी स्टोर से जो लोग हैं उनको बेरोजगार किया है। मीडिया इस वक्त मुश्किलात का सामना फेस कर रही है। आपने देखा एक चैनल बंद हो गया है, मीडिया के लोग इस्लामाबाद हो, कराची हो, एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां से निकालने की बात की है। मैं समझता हूँ इन्होंने कौम से झूठ बोला। ये आगे चल के ये कहेंगे हमने 1 करोड़ ज्यादा लोग थे इन्होंने रखे हुए थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नवाजा हुआ था, वो हमने निकाल दिए। मैं समझता हूँ ये लोगों को बेरोजगार कर रही है। इन्होंने टीवी चैनल के इश्तिहारात की बकाया जात नहीं दे रहे हैं। रेलवे को तबाह करके नहीं, रेलवे बेहतर हुआ है। रेलवे, ये जो शेख रशीद साहब आए कराची में इफ्तिताह किया, ये रेल चल रही थी, इसको सदर साहब को लेके, सदर ममलकत को लेके पुरानी उसी ट्रेन को इफ्तिताह करा दिया। इतना झूठ मत बोलें। जो हमारे मंसूबे हैं उसकी उनके फीता नहीं काटे। हमने मंसूबे शुरू किए, हमने किए।
ہم نے کیے اسی پہ اب آپ کا ڈیپینڈ ہے, وہی پالیسی آپ اپنا وہ کریں کہ آپ کا سب پروجیکٹ جتنے ان کی آڈٹ کروائی جائے گی. کیوں نہیں کریں؟ ملتان میٹرو کے بندے پکڑے گئے, کریں. میں آپ کو امتیاز میر صاحب جب سے عمران خان آئے ہیں پی ایم ہاؤس میں وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو وصول سے کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے چائے کتنی پی, بسکٹ کتنے کھائے, شہباز شریف نے کھانا کتنا کھایا, اور پورے فائل پورے اداروں کو وہ نیب ایف آئی اے کو انہوں نے لگایا ہوا ہے زرداری کے خلاف, پی ایم ایل این کی قیادت کے خلاف ثبوت لاؤ. یہ کہتے تھے 300 ارب نواز شریف نے کھائے, کیوں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے گئے, کیوں نواز شریف وہاں سے 200 ارب باہر سے کیوں نہیں, کیوں نہیں انہوں نے ثابت 1 روپے کی کرپشن یہ ثابت نہیں کر دیا. میں کہتا ہوں کہ 5 سال جو ہمارے گزرے, ایک چارانے کی یہ کرپشن نکال کے آئے عمران خان کرپشن ہم نہیں, کرپٹ لوگ مشرف کی بات کہتے ان کا این آر او لے کے بیٹھے, یہ داماد ہیں, شہباز شریف کے داماد ہیں علی عمران صاحب, 13 کروڑ روپے انہوں نے لیے. کوئی بھی یہ پلی بارگننگ ہوئی ہے, سی ایف او ہے. میری بات کوئی بھی 1 روپیہ کھاتا ہے اس کو بالکل کرے. ہماری قیادت کے خلاف انہوں نے کوئی کرپشن ثابت نہیں کی, کیوں نہیں آپ کریں نا. آپ نے نیب آپ کے انڈر میں, نیب آپ نے شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے, نیب کو آپ نے نہیں کیا, نیب کو یہ چلا رہے ہیں, نیب کو غلط استعمال یہ کر رہے ہیں. نیب ایک آزاد ادارہ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آؤں گا. گورنمنٹ احتساب کر رہی ہے یا نیب کر رہی ہے؟ موجودہ حالات میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مخصوص پارٹیوں کے لیے جو احتساب کی ایک ہوا چل پڑی ہے, کیونکہ اکراس دا بورڈ کریں تو سمجھ آتا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی وہ لگتی ہے. ورنہ جس طرح سے کچھ لوگوں کو, کچھ کو فیوریٹزم کی آڑ میں اپنے پاس رکھ لیا ہے, باقی لوگوں کو جس طرح سے یہ نیبز کیسز کے انڈر الجھانا چاہ رہے ہیں یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, وہ لگتا ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہو رہی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, جس سے ہم یہ تاثر ملتا ہے کہ یہاں پہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ نئے پاکستان کے اندر نیا پاکستان بنائیں گے, اس کے بعد اب نیا پاکستان بن گیا ہے, تو الگ سے ایک 2 پاکستان, 2 نظریے آپ کے, 2 چہرے نظر آ رہے ہیں, 2 پالیسیز نظر آ رہی ہیں, جس سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کی نیت, قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے, آپ کی سیاست میں تضاد ہے. آپ کی گورنمنٹ آئی ہے کہ کرپشن کی صفائی نہیں کی جائے, سیاستدانوں کی صفائی کی جائے. انفارچونیٹلی ان دونوں پارٹیز کے سیاستدان اتنے کرپٹ ہیں کہ ٹاپ آف دا لسٹ وہی آ چکے ہیں, تو کام تو وہاں سے شروع ہو چکا ہے. لیکن بینگ اے پارٹی آپ کو 70 دن ہوئے, آپ ایک فائل نکال کے آپ ثابت تو کرو نا, آپ ثابت بھی کرو. آپ کا پرائم منسٹر بنی گالا کا گھر ریگولر نہیں ہے, اس کو کہا جا رہا ہے جا کے گھر ریگولر کرو. آپ غریبوں کے گھر پر گراتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی سیدہ ماروی راشدی صاحبہ, آپ کی بڑی مہربانی. صدر عمران صاحب آپ کی بڑی مہربانی. کھیل کوہستانی صاحب آپ کی بڑی مہربانی. دیکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کراس دا بورڈ ہوتی ہے, صرف مخالفین ٹارگٹ ہوتے ہیں. چند دنوں کی مہمان ہے سندھ حکومت. کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے, ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے, یا یہ خواب ہے, خواہش ہے, یا میں کہوں یہ دھمکی ہے, ڈرانا ہے, کوئی کنسیشن لینی ہے؟ تعاون کریں گے زرداری صاحب, نہیں کریں گے؟ اس بیان کے بعد اسی کے ساتھ دیجئے اجازت. اللہ حافظ.